बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज का दिन खासा अहम था। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज का दिन इसलिए अहम था कि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू किया और उनसे पहले भी दो वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ ने। और उसके बाद नून लीग वाले जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो DGSPR के जुमलों की नकल कर रहे हैं, वही जुमले बोल रहे हैं। लेकिन नून लीग वाले जो सियासी तौर पे अहमक हैं, इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो जुमले वो बोल रहे हैं उन जुमलों की उस दिन इम्पोर्टेंस इसलिए थी और उसको इसलिए डिस्कस किया गया कि वो फ़ौज के इदारे के तर्जमान की जानिब से था और फ़ौज के इदारे का तर्जमान जो है वो फ़ौज के बतौर इदारे के मौक़िफ़ की अक्कासी करता है, इसलिए वो जुमले डिस्कस हुए। अगर नून लीग वाले इनके कोई दमख़म बयानिए में होता या इनको लोग सुनते तो ये मुस्लिम लीग अपने हक में बयानिया क्यों ना बना लेती, भाई लोगों को कायल क्यों ना कर लेती। हर आने वाले दिन के साथ इनके अपने लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। आप देखें ना कि इनका सोशल मीडिया आपस में जितना लड़ा पड़ा है, वो आरिश आज़ाद और बाकी एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे की बेटियों की तस्वीरें लगा रहे हैं और एक दूसरे को, ये मकाफात अमल है। नून लीग वालों ने PTI के लोगों की फेक वीडियोस, फेक तस्वीरें, फेक चीज़ें, उनकी बेटियां, मतलब कुछ नहीं इन्होंने, मतलब कोई इन्होंने शर्म और हया मलूज़े खातिर नहीं रखा। और देखें, मैं PTI के लोगों को भी ये कहता होता हूँ कि जब आपके पास दलील हो, जब आपका केस मजबूत हो, तो फिर आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की माँ बहन बेटी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की फैमिली को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जब आपका केस स्ट्रांग है। अब आप देखें इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान राजा साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, असद कैसर साहब ने, आज पाकिस्तान पूरा कहता है कि यार क्या जबरदस्त उन्होंने काम किया। कोई गाली नहीं दी लेकिन बयानिए की जंग जीत गए। सुहेल आफरीदी ने गालम गलोच नहीं किया लेकिन बयानिए की जंग जीत गया। आज लोग कहते हैं कि उसने कमाल कर दिया। तो जब आपका केस स्ट्रांग हो फिर गाली नहीं दी जाती और आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि आप बिलो द बेल्ट जाएं, गालम गलोच करें। जब आपके आर्गूमेंट स्ट्रांग हैं, जब आपका केस स्ट्रांग है, जब आपके पास दलाइल हैं, गाली वो देता है जिसके पास दलील खत्म हो जाती है। तो नून लीग वाले आपस में जो है वो लड़े पड़े हैं। और ये जो नून लीग के वाले हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इनको क्या किसी ने आज तक नहीं बताया कि जब आप लोगों की शक्लें टीवी पर आती हैं तो अगर कहीं पे टीवी चल भी रहा होता है तो लोग टीवी बंद कर देते हैं, अगर आवाज खुली होती है तो लोग म्यूट कर देते हैं। मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, मैं दफ्तरों में जाता हूं, लोगों को मिलने जाता हूं, मैं होटलों में जाता हूं। मैंने नहीं देखा कहीं पे कि टीवी आज के पिछले कुछ 6-8 माह में कि कहीं पे टीवी चल रहा हो और उसकी आवाज खुली हो, लोग सुन रहे हो। खत्म हो गया है। टीवी के बारे में लोगों को पता चल गया है। ये 20 अरब रुपए की जो अवाम के टैक्स के पैसों से टीवी पे इन्वेस्टमेंट की गई वो बर्बाद हो गई है। लोगों को पता है ये, चाहे वो 30, 40, 50 टीवी चैनल्स को अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर, पैसा देकर झूठा इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया गया, या सोशल मीडिया के 78 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसों से, खुफिया फंड से, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। इमरान खान की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। हर रोज जो लड़की या लड़का 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं, उनका वोट बनता है, वो इमरान खान के वोटर हैं। छोटे छोटे बच्चों की आप गुफ्तगू सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो लिहाजा ये बात, ये सारी चीजें इनको सुनता ही कोई नहीं है। भाई नैरेटिव तो वो बनाएगा ना जिसको कोई बंदा सुनता हो। जब आपको सुनता ही कोई नहीं है, आपकी शक्लें कोई नहीं देखना चाहता, तो आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे? और फिर बजाय इसके कि आप अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएं, आप DGSPR की चीजों को उठा के रिपीट कर रहे हैं। ओ भाई, आप अपना नैरेटिव बनाए ना। और DGSPR को क्यों आना पड़ा? DGSPR को इसलिए आना पड़ा कि आप नैरेटिव बनाने में नाकाम हो गए हैं। पिछले 3.5 साल से बहुत इदारों ने इंतजार किया कि नून लीग को नैरेटिव बना लेगी। आपको इदारों ने क्या नहीं दिया? नवाज शरीफ हारा हुआ था, मरियम नवाज हारी हुई थी, 17 सीटर पार्टी हैं, आपको इख्तियार दे दिया, आपके केसेस माफ करवा दिए। नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, उनके केसेस माफ करवा दिए। काजी फाइज जैसे घटिया, मकरूर, नीच, गलीज, गंदे आदमी को सपोर्ट दी। उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को उसने तबाह और बर्बाद किया। उसने पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाए, उसने पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद किया। उसके बाद जैसे जाहिया खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तीसरे नंबर से बनवाया, जैसे डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए, मतलब क्या नहीं आपको सपोर्ट मिली। उसके बदले में आप सिर्फ इतना आपका था कि आपको बयानिया बना लें, आप वो बयानिया नहीं बना सके। तो ये आप बयानिया नहीं बना सकते, आप इस हकीकत को मान लें। आपको सुनता ही कोई नहीं है। जब आपको सुनता कोई नहीं है, और मैं एक बात 1800 मरतबा कर चुका हूं, आज एक बार फिर कर रहा हूं कि अगर इस्लामी तारीख में कोई आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले अगर कोई अल्लाह का वली गुजरा हो और तमाम जो मसालिक हैं उनका सबका कंसेंसस हो, सबका इत्तफाक हो कि वो वाकई अल्लाह के वली थे, 500 साल पहले, 600 साल पहले फलां जो गुजरे वो वाकई अल्लाह के वली थे, एक बार
ایک بار شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری اور باقی ان کے جو وفاق میں آتے ہیں، جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایک بار کہہ دے کہ وہ اللہ کے 500 سال پہلے ایک ولی گزرے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے، یقین کریں اس کی زبان سے لفظ نکلنے کی دیر ہوگی کہ آدھے سے زیادہ پاکستان ڈاؤٹ فل ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے. یعنی جن کی ولایت کے اوپر، جن کے نیک ہونے کے اوپر 600 سال سے تمام مسالک کا کنسنسس ہے، تمام مسالک کا کنسنسس ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے. کوئی سوال نہیں اٹھاتا ان کی ذات کے اوپر کہ وہ واقعی وہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے، وہ پیر تھے نہیں تھے، وہ بزرگ تھے نہیں تھے. ایک بار نون لیگ والے، یہ جو 8 10 12 لوگ ہیں نا جو ٹی وی پہ آتے ہیں، ایک بار ان کی زبان سے اس کا نام نکلنے کی دیر ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، دوبارہ چیک کرے گا کہ وہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے. یہ ہے ان کی کریڈیبلٹی کی صورتحال. اب آپ دیکھ لیں، انہوں نے بڑی دھمکیاں لگائیں، بڑی وہ فیصل واڈا سارے انہوں نے بڑی دھمکیاں دکھائیں، جو جائے گا تو انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ جیسے اڈیالہ کے باہر اگر کوئی آج جائے گا تو اسے گولیوں سے بھون ڈالا جائے گا، اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. بہت خوف پھیلایا، بہت خوف پھیلایا. اور آج 2 بجے سب کی نظریں اڈیالہ کے باہر لگی ہوئی تھیں کہ جتنا حکومت کے اداروں کی جانب سے پریس کانفرنسز ہوں، حکومتی وزیروں کی جانب سے پریس کانفرنسز ہوں، آج کیا لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے. پی ٹی آئی، اور میں آپ کو بتاؤں، میں اب آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں، کل میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ پھر کچھ لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں. میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم کارکنان کو روک رہے ہیں کہ کارکنان نہ آئیں. کیوں؟ ہم لوگ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سینیٹرز ہیں، اراکین اسمبلی ہیں. ہم لوگ پکڑے بھی جائیں گے، ہمیں قربانی دینی چاہیے. ہم پہلے کارکنان نے بہت قربانیاں دے لی ہیں، ہمیں آگے جانا چاہیے، وکلا کو آگے جانا چاہیے. کارکنان سے قربانیاں ہم نے بہت لے لی ہیں، اب اور کارکنان کو ہم نے مارنی پڑوانی، ہم نے آگے جانا ہے. کارکنان کو روک دیا، کارکنان نہ آئیں. اس کے باوجود اس وقت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان کا اڈیالہ کے باہر سڑک کے اوپر قبضہ ہے. قیدی نمبر 804 کے جانثاروں کا، عمران خان کے کھلاڑیوں کا اس وقت اڈیالہ کے باہر قبضہ ہے. اڈیالہ کے باہر کا ماحول اس وقت عمران خان کے نعروں سے گونج رہا ہے. آپ اگر ٹویٹر استعمال نہیں کرتے تو آپ کو ٹویٹر پہ آنا چاہیے کیونکہ ساری اپڈیٹس سب سے پہلے ٹویٹر پر آ رہی ہوتی ہیں، اور ٹویٹر پہ جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ سب اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. وہاں سے ہمارے دوست ذیشان نور ہوں، حسنین رفیق ہوں، عثمان چودھری ہوں، مختار ہوں، یہ سب جو ہے وہاں سے مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں. یا اڈیالہ کو کور کرنے والے جو رپورٹرز ہیں جیسے رائے احمد بھٹی ہیں، دنیا نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں. دیکھیں رائے احمد بھٹی کی خبر ٹی وی پہ چلتی ہے یا نہیں چلتی، دنیا نیوز پہ چلتی ہے یا نہیں چلتی، وہ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے چینل کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری تفصیلات دے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں آج پی ٹی آئی نے جو حکومت کے وزیروں کا خوف پھیلایا گیا خوف تھا، اس کے بت کو پاش پاش کر دیا ہے. آج انہوں نے حکومتی دھمکیوں کو خاک میں ملا دیا ہے. آج عمران خان کی بہنیں وہاں پہ اسی جرت، بہادری، دلیری سے پہنچی ہیں، اسی طرح سے بات کر رہی ہیں، ان کے چہروں پہ خوف نہیں ہے. انہوں نے وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. اب آگے کیا ہوتا ہے، تقریباً ایسا سمجھیں کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں. دیکھیں خان صاحب سے ابھی تک تو ملاقات نہیں ہوئی، آگے کسی کو بلا کے ملاقات کروائی جاتی ہے، نہیں کروائی جاتی، دھرنا جاری رہتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہ اپڈیٹ بعد میں آپ کو دیں گے. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ وہ جو خوف پھیلایا گیا تھا، اس خوف کے بت کو پی ٹی آئی نے، عمران خان کی بہنوں نے، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے پاش پاش کر دیا ہے. ایک اور بات، میں اکثر ویڈیوز کرتا ہوں تو کمنٹس میں بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کہ فلانا ایم این اے تھا، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، فلانا نہیں تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. دیکھیں کون تھا کون نہیں تھا، پی ٹی آئی کے ووٹرز کو خود اپنے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کا احتساب انہوں نے خود کرنا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ 400-500 تو اراکین اسمبلی یا ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں. اب ہم ایک ایک کا نام نہیں بتا سکتے کہ کون کون تھا کون کون نہیں تھا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کے پی سے جو سینئر منسٹر ہیں مینا خان آفریدی، وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ دیگر جو کے پی کے اراکین اسمبلی ہیں وہ موجود ہیں، ایم این ایز موجود ہیں، پنجاب سے اپوزیشن لیڈر معین قریشی صاحب وہ موجود ہیں، جو علی حمزہ صاحبہ نے ڈائریکشنز دی اس کے مطابق لوگ موجود ہیں. دیکھیں اب ایک ایک کا نام ہم نہیں لے سکتے، ہم ظاہر ہے اگر بتانے لگیں گے بہت سے نام مس ہو جائیں گے، وہ شکوہ کریں گے ہمارا نام نہیں بتایا. اور جب بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ فلانا فلانا نہیں تھا، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو لوگ نہیں آتے، ہاں اگر لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں آتا اس کا ہم ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر نہیں آ رہا
تو اس کے حلقے کے جس طرح سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کے حلقے کے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ خود ہائی لائٹ کریں, خود بتائیں کہ ہمارا ایم این اے آئی نہیں تھا, ہمارا ایم پی آئی نہیں تھا, ہمارا ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا. یہ کام پی ٹی آئی کے ان ووٹرز کا ہے جنہوں نے عمران خان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا ہے, سپورٹ دی ہے. تو یہ ان کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں, کیونکہ ہم کلیریفائی نہیں کر سکتے. اب 200 نام اگر مجھے پتا چل نہیں تھے, میں 200 سے زیادہ کنفرم کروں. اچھا, پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ڈیلا کے باہر. ڈیلا کے باہر 3 مقامات کے اوپر روکا جاتا ہے ورکرز کو, ارکین اسمبلی کو. اب نہیں پتا ہوتا کہ وہ ادھر نہیں تھے, وہ ادھر ہوں, وہ کسی اور جگہ پہ ہو, وہ مطلب اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اصل خبر یہی ہے کہ وہ جو اور آج آپ دیکھیں وہاں پہنچ کے شفقت ایاز نے, ڈاکٹر شفقت ایاز نے وہاں جا کے للکارا اس کو فیصل واڈا کو کہ فیصل واڈا تم دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے, ہم گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں, او ہمیں گرفتار کر لو. لیکن تم کہتے تھے کہ نہیں آنا, ہم گئے ہیں, تم نے گرفتار کروانا ہے, ہمیں گرفتار کروا لو, ہم یہاں پر موجود ہیں. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے, یہ اعصاب کی جنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعصاب کی جنگ میں آج پی ٹی آئی نے بڑی فتح حاصل کی ہے, بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ اعصاب کی اس جنگ میں انہوں نے خوف کو شکست دی ہے. انہوں نے حکومتی پریس کانفرنسز کو خاک میں ملا دیا ہے, دھمکیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے, پاؤں تلے رون دیا ہے اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ پہنچے ہیں. یہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے. دیکھیں آج اگر تعداد کم ہوتی, لوگ نہ آتے, کارکنان نہ آتے, تو اس سے ایک حکومت کو جو ہے برتری حاصل ہو جاتی. یہ اعصاب کی جنگ ہے, اعصاب کی جنگ میں بڑی فتح حاصل کی ہے پی ٹی آئی نے. اب اگلی منگل کو کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, جمعرات کو کیا ہوتا ہے ایک الگ بات ہے. اصل تو آج تھا. دیکھیں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ تو آ کے دکھا, جب وہ آ جائے ٹائم وہی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس دن نہ آئے اور ایک ہفتے بعد کہے کہ اب میں آ گیا ہوں, تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں وہ جس وقت کہا جائے تو آ کے دکھا, اس دن وہ آ جائے اور اس سے اگلے ہفتے بشاک اس تعداد میں نہ آئے. اصل ہوتا ہے کہ وہ جس ٹائم کی دھمکی لگائی جاتی ہے, خوف پھیلایا جاتا ہے, اور وہ آپ کے سامنے آج پی ٹی آئی کے ورکرز جو شیڈولڈ ٹائم ہے اس سے پہلے پہنچے ہیں, پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں, وہاں پہ دھرنا چل رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ہاں سلمان ناجر صاحب وہاں پر موجود ہیں, بیرسٹر گور صاحب وہاں پر موجود ہیں, اور خرم ذیشان کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے. کل جو خرم ذیشان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. سلمان ناجر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں, اس کی بہت زیادہ مذمت کی جا رہی ہے. میں نے 4-5 لوگوں کے ٹویٹس دیکھے کہ انہوں نے کہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے, 4-5 لوگ کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب پر. دیکھیں پنجاب میں عمران خان کی حکومت تھی, عمران خان لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن عمران خان پر حملہ ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ عمران خان پر حملہ ہو گیا, بلکہ عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی تھی. اپنی حکومت تھی اور ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی تھی. کچھ چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کو سمجھیں, ان کو ایکسیپٹ کریں. گراؤنڈ ریالٹیز پتہ ہے سب کو, ٹھیک ہے. تو باقی سہیل آفریدی جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, جتنا ٹمپریچر وہ بڑھا سکتے ہیں بڑھا رہے ہیں, جو وہ گورننس کے اوپر چیزیں کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ابھی 6000 ٹیچرز بھرتی کیے ہیں, 9000 اور بھرتی ہونے جا رہے ہیں. چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک بھی اگر پیسوں سے بھرتی ہوا ہے تو سامنے آئے, اور بار بار میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں کرپشن ہو رہی ہے مجھے بتائیں. اور وہ مطلب جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں. لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اب وہ ڈرون حملوں کے خلاف ہیں, لیکن ڈرون حملے ہو رہے ہیں. لیکن پہلے کیا تھا, جب پہلی سہیل آفریدی سے پہلے یہ تاثر تھا کے پی میں کہ کے پی گورنمنٹ سہولت کار ہے, ملی ہوئی ہے ان ڈرون حملوں میں وفاق کے ساتھ. لیکن اب یہ نہیں ہے. اب پورے کے پی کو پتا ہے کہ کے پی حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ ظاہر اس وقت چیلنجز ہیں پورے پاکستان کے اندر, گراؤنڈ کے اوپر جو ریالٹیز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو سہیل آفریدی جس حد تک چیزیں ان کی کیپیسٹی میں ہے وہ کر رہے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کی حکومت تھی پنجاب میں, لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی تھی. یہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس کو آپ جس طرح سے بھی ڈسکس کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. اور ایف آئی آر بہرحال خرم ذیشان کے گھر پہ حملے کی ایف آئی آر بہرحال درج ہو گئی ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کی بہنیں ایک اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو الاؤ کیا جائے کہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کریں. آج بتایا گیا کہ کچھ پیمز کے ڈاکٹرز گئے ہیں, اس چیز کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ موجود ہیں, عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پر موجود ہیں. اگر کوئی اور اپڈیٹ ایسی اس وقت تک آ گئی ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں. لیکن یہ بہرحال پی ٹی آئی کی آج بہت بڑی پی ٹی آئی کی فتح ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر گئے ہیں, خوف کا شکار نہیں ہوئے. اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا
کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں جانا چاہیے، تصادم ہو جائے گا، 9 مئی جیسا واقعہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال خوف کے بت توڑے گئے ہیں، اور اس وقت عمران خان کی بہنیں جو ہیں انہوں نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر موجود ہیں۔ آج جو ہے وہ سینکڑوں پولیس اہلکار موجود تھے، بہت تیاریاں کی گئی تھیں، اور جو اس وقت جو ہے وہ یہ شاکر اوان صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر پہنچا ہوا ہے، یہ بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور ملاقاتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہاں پر مشاورت کر رہے ہیں سلمان اکمل راجہ صاحب اور علیمہ خانم صاحبہ، وہ مشاورت کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ آپ کو ساتھ اپڈیٹ کریں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن مین چیز یہی تھی کہ خوف کے بت انہوں نے پاش کر دیے ہیں۔ وہاں پی ٹی آئی کا ورکر پہنچا ہے اور اکین اسمبلی پہنچے ہیں، عمران خان کے بہنیں پہنچی ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم تمہاری دھمکیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے جوتوں تلے مسل دیا ہے۔ یہ ایک بڑی اعصابی فتح ہے، اعصاب کی جنگ میں پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی، عمران خان کے جانثاروں کی، عمران خان کے کھلاڑیوں کی، یہ ایک بڑی فتح ہے۔ جو بھی نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف نے آج جو حکمت عملی اپنائی ہے اس کا ان کو فائدہ ہوگا، کہ انہوں نے ایک وکٹم کارڈ کھیلا ہے۔ پاکستان کے اندر وکٹم کارڈ چلتا ہے، لوگوں کے سامنے جب ایک مکالمہ آپ شروع کرتے ہیں اور اپنا کیس لوگوں کے سامنے لڑتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں کہ آپ اگر ایک ہفتے بعد لوگوں میں جائیں گے کسی چوک پہ، چوراہے پہ، ڈھابے پہ، تو لوگ آپ کو وہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس خوبصورتی سے انہوں نے وہ بات کی ہے۔ بہت سخت انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن بہت شاندار لہجے میں اور بہت سٹرونگ دلائل کے ساتھ۔ آج مجھے ایسا لگا کہ سلمان اکمل راجہ صاحب کوئی پاکستان کا سب سے بڑا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے کسی فل کورٹ کے سامنے، تو آج وہ سلمان اکمل راجہ ہم نے دیکھے جو پاکستان کا کوئی سب سے بہترین وکیل، پاکستان کا کوئی سب سے بڑا مقدمہ 25 کروڑ لوگوں کے سامنے لڑ رہا ہو۔ بہت شکریہ وسیم الگ صاحب۔ میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں رضوان صاحب کی اجازت سے۔ وسیم صاحب، لاہ عمل دینا، مختلف چیزیں ظاہر ہے، مختلف ڈسکشنز اس کے اوپر ہو رہی ہیں۔ آج بلکہ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ پہلے ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے تھے، اب ہم ان تک وہ جو ہے رسائی کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رسائی کے لیے، ان رابطوں کے لیے، اس ملاقات کے چکر میں اس حوالے سے کوئی اعلان متوقع ہے؟ دیکھیے، ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اور اس میں جو متعدد سوالات ہوئے، تو اس کے جواب میں کسی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو شخص وہ بار بار ان کو مختلف ناموں سے مخاطب کر رہے تھے، مختلف ایک سابق وزیر اعظم کی شان وہ الفاظ نہیں تھے، بہرحال وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ شخص ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے، لہٰذا ہمیں قوم سے مخاطب ہو کر اپنی بات کرنی ہے۔ تو اس سے ایک چیز نظر آئی تھی کہ آج بھی ایک تو وہ آپ کو غسل دلا رہے تھے، اشتعال دلا رہے تھے، ایک وہ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ انف از انف، ہم کچھ اب کرنے جا رہے ہیں، اب ہمارا جو برداشت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا وہ اس دن بھی پاکستانی عوام کو مخاطب کر کے اپنا نیریٹو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ کتنا بائے ہوا ہے، کتنا بائے نہیں ہوا، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا ہمارے لیے وہ یہ کہ ابھی ہم وہ گفتگو بھی کر رہے تھے، جو ایک نئی چیز ہوئی ہے وہ نئی بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ عمران خان کی ملاقاتیں پہلے بھی ریگولر نہیں ہو رہی، جو فوراً ایک کام ہوا ہے نا اس پریس کانفرنس کے بعد، وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا، سوال اٹھایا کہ ایسے شخص سے پھر ملاقات کیوں جو سیاسی گفتگو کرے اور آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی، اور جو باقی ان کی پوری ایک پریس کانفرنس تھی۔ وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں جو جائے گا، جو احتجاج کرے گا، عمران خان کی بہنیں ہوں، پی ٹی آئی کا ورکر ہو، سہیل آفریدی ہو، اریسٹ ہوگا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ملاقات کسی صورت نہیں ہوگی۔ ملاقاتیں پہلے بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی لاہ عمل دیتی ہے، سہیل آفریدی دیتے ہیں، میرے خیال میں ابھی انہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، ابھی انہیں اس لیے انتظار کرنا چاہیے، بلکہ اس صورتحال کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے۔ جیسے آج اسلام آباد میں جو گزشتہ روز پریس کانفرنس ہوئی ہے تو بڑا ویل لیفٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہاں وہاں سے اقدامات ہوئے مزید، چلیں آپ نے کچھ لوگوں کے نام ECL میں آج کے روز ڈال دیے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی نئی چیز آپ نے نہیں کی۔ آپ کوئی خدا نہ خواستہ سینٹی پریویل نہیں ہوتی اور آپ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیتے ہیں تو بدلے میں پھر پاکستان تحریک انصاف پر لازم ہوگا، اور ان کا ورکر پھر ان سے یہ سوال آخری بار، جیسے عمران خان نے لاسٹ کال دی تھی، وہ بھی لاسٹ کال کے طور پہ پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہاں، آج کا جلسہ اس لیے اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کی صرف نامزدگی ہوئی تھی، ابھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ ڈی جی ایس پی آر پشاور آئے تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اشارتاً کہا کہ ہمیں ایسا وزیر اعلیٰ قابل قبول نہیں ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلی جو عوامی رابطہ مہم شروع ہوئی اس میں سہیل آفریدی صاحب نے ہر جلسے میں کھڑے ہو کے ڈی جی ایس پی آر کو مخاطب کیا اور بڑے سخت اور غصے کے انداز میں جواب دیا۔
تو اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں بطور صحافی بھی وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا کہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے لیے شان وہ الفاظ نہیں تھے, وہاں سے غصے کی طرف سے کیے گئے, غصے کا اظہار تھا لیکن وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اب سہیل آفریدی صاحب ان الفاظ کے بعد کن الفاظ میں جواب دیتے ہیں, یہ آج اہم ہوگا. یہ ہوگا. ہمارے مشر ہیں جی رضوان غرزئی صاحب, تو جو مشران ہیں مائدین ہیں انہوں نے تو گفتگو کی ہے ترجمان پاک فوج. آپ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے بتایا اور متعدد ہم نے دیکھا آپ یہاں پہ مختلف صحافیوں کو انٹرویوز دے رہے تھے, تو وہ باتیں بجائے اس کے کہ ریپیٹ ہوں تو آپ کو لگ رہا ہے بات ہے تو کریں. ایک تو ہاں کوئی نئی بات ہے, ایک تو چلے میں سوال یہ کر دیتا ہوں کوئی نئی بات ہے تو اس انداز دیو. دوسرا رضوان غرزئی صاحب, ایک تو وہ غور ہو رہا تھا نا کہ مذمتی قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہو سکتی ہے, وزیر اعلیٰ کے خلاف جو زبان استعمال ہوئی اس کے اوپر پی ٹی آئی غور کر رہی ہے. دوسرا جو مشران ہیں قبائلی ہونے کی بات بار بار سہیل آفریدی کرتے ہیں, تو آج وہاں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. بالکل, کیونکہ یہ حیات آباد کے ساتھ بالکل جڑا, یہاں سے آگے پھر خیبر ضلع خیبر سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور خیبر سے پچھلی دفعہ بھی بہت جو لوگ تھے وہ ہم نے دیکھے تھے. تو ایک تو قبائلی اضلاع سے سہیل آفریدی کا حلقہ بھی ہے, قبائلی اضلاع سے زیادہ لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں. لیکن جو اس کے اندر دیکھیں نا, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس جلسے کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ وہ ایک پریس کانفرنس سے لوگوں کو جواز مل گیا, تو ایک تو لوگ اپنا غم و غصے کا اظہار کرنا بھی ظاہر ہے, آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو اس میں یہ جلسے کے اندر وہ آ سکتے ہیں. دوسرا اسپیسیفکلی نا, ٹھیک ہے وہ جلسہ ہو جائے گا, جلسے کا رد عمل بھی آ جائے گا, اور وہ ہم نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے. دیکھیں ایک چیز جو ہے نا, ڈی جے ایس پی آر نے جو ان کی جو پریس کانفرنس تھی نا, بیسیکلی وہ رد عمل تھا عمران خان کے اس ٹویٹ کا, جو مسلسل ٹویٹس وہ کرتے جا رہے تھے, یہ ان کا رد عمل تھا. تو اب اس رد عمل کا پھر رد عمل, اور رد عمل کا پھر رد عمل, یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا نا. اصل بات یہ ہے کہ ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں اس ٹائم پہ. ایکشنز جو وفاق کے پاس آپشنز ہیں وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ ہے گورنر راج کا یہاں پہ نفاذ کرنا, اور اس آپشن کے حوالے سے وہ بار بار لفظی طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, لیکن کیا وہ عملی طور پر کر سکتے ہیں؟ وہ تو خیبر پختونخوا کی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک غلطی ہوگی ان کی کہ اگر وہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کرتے ہیں. سو یہ عملی اقدامات کے حوالے سے, جیسے کل انہوں نے کہا کہ جی کہ ای سی ایل میں نام ڈال دیے یا مقدمات درج کر لیے, اڈیالہ کے باہر لوگ آئیں گے تو اڈیالہ کے باہر لوگوں کے اوپر مقدمے ہو جائیں گے. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جو عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک چلنی ہے, جو سڑکوں میں نکلنا ہے, جو لوگوں کو نکالنا ہے, وہ کیسے نکلیں گے؟ آپ کہہ رہے ہوں کہ پتہ نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں, وہ صدیق جان صاحب نے نا ایک ایکشن سٹارٹ کیا نیا نیا, تو وہ جب میں دیکھتا ہوں تو وہ بہت زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں, تو وہ ریپیٹ ابھی کر رہے تھے تو میری ہنسی آ گئی. اچھا میں جاتے جاتے وہ برسٹر گوہر کا انہوں نے تذکرہ کیا نا, چونکہ میں نے اسلام آباد کے وہ 3 لوگوں کی بات کی تھی, تو اس میں آپ نے صفائی اسد کیسر صاحب کی بھی پیش کر دی تھی, سلمان کرم راجہ صاحب کی بھی پیش کر دی تھی. برسٹر گوہر کی آپ نے صفائی پیش نہیں کی تھی, جنہوں نے عمران خان کے اس ٹویٹ کو ناپسندیدہ قرار دیا جس کا تذکرہ رضوان غرزئی صاحب نے کیا. جاتے جاتے ناظرین, لاہور میں زمانہ طالب علمی میں ہمارے دوست تھے حماد امان صاحب, الیکشن بھی لڑا انہوں نے لاہور سے, تو انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا, ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا ہے, ان کے گھر پہ جا کے فیملی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ پشاور کا جلسہ ہے حیات آباد کا, جس میں پنجاب کے لوگوں کو ایسا کوئی کال بھی نہیں دی گئی اس طریقے سے, تو وہاں پہ ریڈ شروع ہو گئے. میرا خیال ہے اس کی وجہ وہ نہیں ہے, میں ذرا قریب کروں کیونکہ مائک ادھر لگے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چھاپے نہ کرے, یہ جو چھاپے والا سلسلہ ہے, چھاپوں والا سلسلہ, میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بتایا جا رہا ہے کہ اب سوال لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنی سخت پریس کانفرنس کر دی, تو اور کیا آپ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں پہ اتنی سختی بڑھائی جائے کہ وہ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیں کہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے یہ چھاپے ہیں, ان کے پیچھے وجہ جو ہے وہ آج والا جلسہ نہیں. اس میں ایک ویسے فیصل واڈا نے یہ کہا ہے کہ منڈے سے ایک نئی سیریز شروع ہوگی اور کچھ اور لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہوں گی. ایک نئی سیریز آف 9 مئی کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہو سکتی ہے, اور لوگوں سے زبردستی جیسے پہلے چھڑوایا گیا, اب بھی جتنا غصہ ہے یا غم ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھیں, میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ طاقت اسی وقت تک مؤثر رہتی ہے جب تک وہ استعمال نہیں ہوتی. جب وہ استعمال ایک دفعہ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے. تو بے شک یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, لیکن جو اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو عمران خان سے دور کرنا, وہ اس سے پہلے کامیاب ہو سکے ہے تو آگے بھی مشکل ہی ہو رہا ہے. چلیں جی, دیکھتے ہیں جلسہ سے آج کیا اعلان ہوتا ہے, کیا لاہ عمل اور کیا بیانات سامنے آتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.